अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साल था 1299 जब एक खाना बदोश कबीले ने सल्जूकियों से अलग होकर खुद मुख्तारी का ऐलान किया और एक ऐसी रियासत कायम की जिसका मकसद था उन मुसलमानों के झुके हुए सरों और पस्त होते हौसलों को सहारा देना जो मंगोलों और बाज़ंतीनी हमलों के दरमियान पिसे जा रहे थे। और फिर दुनिया ने देखा वो रियासत जो अनातोलिया के मैदानों में आबाद एक छोटी सी बस्ती से शुरू हुई और देखते ही देखते 3 बरे-आज़मों तक फैल गई। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया में सबसे लंबी चलने वाली इस्लामी सल्तनत की, जिसका नाम था सल्तनत उस्मानिया। एक ऐसी सल्तनत जिसने 6 सदियों से ज़्यादा दुनिया पर हुक्मरानी की, जिसका आगाज़ होता है 1299 ईस्वी में और 1922 ईस्वी तक ये कायम रहती है। इसने यूरोप, एशिया और अफ्रीका के नक्शे बदल कर रख दिए। लेकिन सवाल ये है कि ये सल्तनत शुरू कैसे हुई। एक छोटे कबीले से निकलकर ये सल्तनत दुनिया की सुपर पावर कैसे बनी। और दिलचस्प बात ये है कि ये छोटा सा कबीला उस जगह का रहायशी भी नहीं था जहां से इन्होंने इक़्तिदार की बुलंदियों को छुआ। और कुस्तुनतीनिया जो 1000 सालों से नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था, जिसके बारे में हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत थी कि यकीनन कुस्तुनतीनिया फ़तह होगा और उसका अमीर क्या ही बेहतरीन अमीर होगा और वो लश्कर क्या ही बेहतरीन लश्कर होगा। इसी एजाज़ को हासिल करने के लिए मुसलमानों ने हर दौर में कई बार कोशिश की, मगर बहुत कोशिशों और शोहदा की कुर्बानियों के बाद भी नाकाम रहे। और ये एजाज़ भी उस्मानियों के हिस्से में आया। उस्मानियों के किस अमीर और लश्कर को ये एजाज़ मिला? अगर उस्मानी वहाँ के मुकामी नहीं थे तो फिर कहाँ से आए थे? कैसे इन लोगों ने दुनिया के 3 बरे-आज़मों पर अपना झंडा लहराया? दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प होने वाली है ये दास्तान। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए चलते हैं आज से तकरीबन 800 साल पहले, जब मुसलमान हुक्मरान ऐशो इशरत, बाहमी इख्तलाफात और हुक्मरानी के नशे में लोट-पोट हो रहे थे। अब्बासी खिलाफत ज़वाल का शिकार थी। अचानक एक आफत मंगोलों की सूरत में इन पर नाजिल होती है और ये आफत इस्लामी दुनिया के इस दौर को तबाही और बर्बादी से भर देती है। अब्बासी खिलाफत जो कभी बगदाद से पूरी दुनिया पर अपनी इल्मी और तहजीबी हुक्मरानी कायम रखती थी, 1258 में मंगोलों के हाथों तबाह हो जाती है। चंगेज़ खान का बेटा हलाकू खान अपने लश्करों के साथ बगदाद में दाखिल होता है और उसकी ईंट से ईंट बजा देता है। उसने इस्लामी कुतुब खानों को जला दिया, लाखों मुसलमानों को कत्ल किया और कुछ ही देर में शहर बगदाद को खंडर बना दिया। उसने अब्बासी खलीफा अल-मुस्तनसर बिल्ला को कत्ल करके उम्मत मुसलमा की सियासी और मजहबी ताकत को मलिया मेट कर दिया। उसने इतना मुसलमानों का खून बहाया कि दरियाए दजला का पानी कई दिन तक सुर्ख रंग में बहता रहा और तब मुसलमानों की दुनिया बिखरने लगी। ऐसा नहीं था कि उस वक़्त मुसलमान सिर्फ अब्बासी खिलाफत में ही रहते थे, बल्कि और भी मुस्लिम रियासतें मौजूद थीं। मिस्र और शाम में ममलूक सल्तनत थी, सल्जूक सल्तनत अनातोलिया में, बरे सगीर में सल्तनत दहली, गुरनाता सल्तनत इंदलस यानी स्पेन में और दीगर छोटी रियासतें। मगर वो रियासतें भी उस वक़्त तक बहुत कमज़ोर हो चुकी थीं। बात करें ममलूक सल्तनत की तो ये मिस्र और शाम में मौजूद थी, जो कि सलाहुद्दीन अयूबी की वफ़ात के बाद 1250 ईस्वी में फ़ौजी बगावत से वजूद में आई थी। इनको ग़ुलामों की हुकूमत भी कहा जाता है। ये भी एक दिलचस्प दास्तान है, मगर इसके बारे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आप इसके बारे जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। खिलाफत जब ख़त्म हुई तो यही ममलूक हुक्मरान उभरे। 1260 ईस्वी में ममलूक हुक्मरान सुल्तान सैफुद्दीन कत्ज़ और उसके जर्नैल रुकनुद्दीन बैबरस ने ऐन जलूद की जंग में मंगोलों को शिकस्त देकर मुसलमानों का पस्त होता हौसला बुलंद किया। लेकिन वो भी ज़्यादा देर तक एक ऐसी क़यादत फराहम न कर सके
جس کی اس وقت مسلمانوں کو سخت ضرورت تھی، کیونکہ ان کی طاقت صرف مصر اور شام تک ہی محدود تھی اور مسلمانوں کا شیرازہ اس وقت کئی حصوں میں بٹا ہوا تھا، اور عین جالوت کی جنگ کے بعد راستے میں ہی سلطان سیف الدین قزز کو اندرونی سازش کے تحت قتل کر دیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سازش میں اس کا وزیر بیبرس ہی شامل تھا، کیونکہ سلطان سیف الدین کے مرنے کے بعد بیبرس تخت پر قابض ہو گیا۔ اس نے اپنی حکومت کو مذہبی جواز دینے کے لیے عباسی خاندان کے ایک زندہ شہزادے کو تلاش کروایا اور اسے ایک علامتی خلیفہ بنا دیا گیا۔ ایک عباسی شہزادہ ابو القاسم احمد، جو پرانے خلیفہ المستعصم باللہ کا رشتہ دار تھا، اس کو شام سے مصر لایا گیا۔ 1261 عیسوی میں اسے قاہرہ میں بٹھا کر خلیفہ المستنصر باللہ ثانی کا لقب دیا گیا۔ بیبرس نے اسے باقاعدہ بیعت دی تاکہ اپنی حکومت کو شرعی جواز دے سکے، مگر اصل طاقت بیبرس کے پاس رہی۔ عباسی خلیفہ محض مذہبی علامت اور کٹ پتلی کے سوا کچھ نہ تھا۔ مختصر یہ دوستو، مسلمانوں کو اس وقت وہ قیادت میسر نہ آ سکی جس کی اس وقت اسلامی دنیا کو اشد ضرورت تھی۔ اس وقت اندلس میں بھی مسلمان زوال کا شکار تھے، مغربی اسلامی سلطنتیں ایک ایک کر کے ختم ہو رہی تھیں۔ سلجوق سلطنت، جس نے کبھی عباسی خلیفہ کو سہارا دیا تھا، اب ٹکڑوں میں بٹ چکی تھی، جنہیں ترکوں کے مختلف قبائل چلا رہے تھے۔ یہ قبائل ایک طرف منگولوں اور دوسری طرف بازنطینی حملوں کے درمیان پسے جا رہے تھے۔ مسلمانوں کے پاس کوئی مضبوط اور متحد قیادت باقی نہ رہی تھی۔ ہر طرف سے پسپائی اور ذلت ان کا مقدر بنتی جا رہی تھی۔ ایسے نازک وقت میں ایک سوال ہر طرف گونج رہا تھا، کیا مسلمان دوبارہ کسی مضبوط سلطنت کے سائے تلے ایک ہو سکیں گے؟ کیا امت کو پھر کوئی رہنما ملے گا؟ اور پھر انہی حالات کے بیچ ایک قبیلہ سامنے آتا ہے، کائی قبیلہ۔ یہ ترک اوغوز قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا جو کہ بہادری اور وفاداری میں مشہور تھا۔ 11ویں اور 12ویں صدی میں منگولوں اور دوسرے حملہ آوروں کے دباؤ کی وجہ سے یہ قبیلہ وسطی ایشیا، یعنی جہاں آج قازقستان، ترکمانستان اور ازبکستان آباد ہے، وہاں سے ہجرت کر کے پہلے ایران اور پھر اناطولیہ کی طرف آیا۔ یہ وہ خطہ تھا جہاں آج کا ترکی آباد ہے۔ اس وقت اناطولیہ کے کچھ حصے میں سلجوق سلطنت روم حکومت کر رہی تھی۔ یہاں اب سلجوق سلطنت کی تفصیل بیان کروں گا تو بات اصل ٹاپک سے ہٹ جائے گی، اس لیے اس کی بھی ایک الگ ویڈیو آپ کو جلد اس چینل پر مل جائے گی۔ کائی قبیلہ بھی انہی سلجوقوں کی خدمت میں شامل ہوا۔ اسی قبیلے کے ایک شخص ارطغرل غازی، جو کہ سردار سلیمان شاہ کے بیٹے تھے، انہوں نے سلجوقوں کی کئی جنگوں میں مدد کی، خاص طور پر بازنطینیوں اور ان کے حریف ترک قبائل کے خلاف۔ اس نے کئی بازنطینی قلعے فتح کیے جو اناطولیہ میں سلجوقی سلطنت اور بازنطینی سلطنت کی سرحدوں پر موجود تھے۔ اس وفاداری اور شجاعت سے خوش ہو کر سلجوقی سلطان علاؤ الدین کیقاباد کائی قبیلے کو اناطولیہ میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا زمین کا دے دیتے ہیں، اور پھر ان کے بیٹے عثمان اس چھوٹے سے ٹکڑے کو بنیاد بنا کر ایک ایسی سلطنت کھڑی کرتے ہیں جو آنے والی 6 صدیوں تک دنیا کے نقشے پر چھائی رہتی ہے۔ 13ویں صدی کے آخر میں اناطولیہ کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ پہلے یہاں سلجوق سلطنت کا راج تھا، لیکن منگول حملوں نے سلجوقوں کو کمزور کر دیا۔ مشرقی یورپ اور بازنطینی سلطنت بھی زوال کا شکار تھی۔ مسلمان بھی ایک ایسی قیادت سے محروم تھے جو ان کی سرپرستی کر سکے، یعنی خطہ ایک خلا میں تھا، طاقت کا توازن ٹوٹ رہا تھا۔ اسی خلا کو پورا کرنے اور مسلمانوں کی محرومی کو ختم کرنے کے لیے کائی قبیلہ سامنے آیا۔ اس وقت اس قبیلے کے سردار کا نام تھا عثمان بن ارطغرل۔ کہا جاتا ہے کہ یہ چراغ بھی اسی سال روشن ہوا جس سال ہلاکو خان نے خلیفہ المستعصم باللہ کو مار کر خلافت کا خاتمہ کیا، یعنی 1258 میں ہی عثمان غازی کی دنیا میں آمد ہوئی۔ اس نے بچپن میں ہی گھڑ سواری، تلوار بازی اور تیر اندازی میں مہارت حاصل کر لی اور باپ کے شانہ بشانہ کئی جنگوں کا حصہ بنا۔ 1281 عیسوی میں جب ارطغرل غازی دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی نشست یعنی قبیلے کی سرداری عثمان غازی کو ملی۔
شروع میں وہ بھی سلجوقوں کا وفادار رہا، مگر جب سلجوق سلطنت منگولوں کے زیر اثر آ کر کمزور ہونے لگی تو اس نے الگ ریاست قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک خواب دیکھا جس میں اس وقت کے شیخ ادیب علی کے سینے سے ایک چاند نکلا اور عثمان کے سینے میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد عثمان کے جسم سے ایک شجرہ یعنی بڑا درخت نکلا۔ یہ درخت اتنا پھیلا کہ اس کی شاخیں 3 براعظموں تک جا پہنچی۔ اس درخت کے نیچے دریاؤں کا پانی بہنے لگا، کھیت لہلہانے لگے اور پوری دنیا اس کے سائے میں آ گئی۔ شیخ ادیب علی نے اس خواب کی تعبیر کچھ یہ بتلائی کہ عثمان اور اس کی نسل ایک عظیم سلطنت کے بانی ہوں گے۔ یہ سلطنت اسلام کی حفاظت کرے گی اور 3 براعظموں پر پھیلے گی۔ اس کے بعد شیخ ادیب علی نے اپنی بیٹی رابعہ بالا خاتون کی شادی عثمان سے کروا دی۔ عثمان نے ایک اور بھی شادی کی۔ اس کی دوسری بیگم قبائلی سردار کی بیٹی تھی جس کا نام تھا مالہون خاتون۔ عثمان نے اپنی قیادت کے آغاز میں مقامی قلعوں پر چھوٹے چھوٹے حملے کیے تاکہ اپنے قبیلے کے لیے زمین اور وسائل حاصل کرے۔ اس نے اینیگول اور کراچا حصار کے قریب لڑائیوں میں بہادری دکھائی اور انہیں فتح کیا۔ اور پھر سال آیا 1299 جب عثمان غازی نے اپنی آزاد ریاست قائم کی اور پہلی بار اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا۔ شروع میں یہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، لیکن عثمان غازی کی بہادری اور حکمت عملی نے جلد ہی علاقے کو وسعت دی۔ ان کا اصل ہدف بازنطینی سلطنت کے علاقے تھے کیونکہ بازنطینی فوج کمزور پڑ چکی تھی۔ عثمان نے بار بار چھاپے مارے، چھوٹی چھوٹی قلعہ بندیاں فتح کیں۔ یہی فتوحات آہستہ آہستہ ان کے قبیلے کو سلطنت میں بدلنے لگیں۔ اس نے ریاست کے قیام کے فوراً بعد ینی شہر پر حملہ کیا اور اسے فتح کر کے اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ پھر اسی شہر سے دوسرے بازنطینی قلعوں پر حملے کرنے لگے۔ ترک قبائل اس کی قیادت میں بازنطینی علاقوں میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ بازنطینی شہنشاہ کو خدشہ لاحق ہو گیا کہ اگر عثمان کو روکا نہ گیا تو وہ بیتنیا پر قبضہ کر لے گا۔ اس نے باقاعدہ فوج عثمان کو کچلنے کے لیے بھیجی۔ 27 جولائی 1302 عیسوی میں نیکومیڈیا جہاں آج کا ازمت آباد ہے اس کے قریب ایک میدان بافیس میں دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے۔ عثمان پاگل ہو گیا ہے، مٹھی بھر لوگوں سے ہمیں شکست دے دے گا۔ ایک طرف بازنطینی سلطنت کی فوج جو کہ جنرل جارج ماسلوینیس کی قیادت میں لڑ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف تھے عثمان غازی اور اس کے ترک غازی مجاہد قبائل۔ یہ عثمانی تاریخ کی پہلی بڑی جنگ تھی جسے جنگ بافیس کہا جاتا ہے۔ عثمان غازی نے اپنے ترک سپاہیوں یعنی غازی مجاہدین کے ساتھ بازنطینی فوج کا سامنا کیا۔ بازنطینی فوج بھاگ نکلی اور عثمان کے غازیوں نے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس پہلی بڑی فتح نے عثمان غازی کی حیثیت کو بہت زیادہ مضبوط کیا۔ یہی فتح آگے چل کر عثمانیوں کے لیے پورے بیتنیا پر قبضے کا راستہ بنی۔ اس جنگ کے بعد بازنطینی سلطنت اناطولیہ کے اندر شدید دباؤ میں آ گئی۔ اسی جنگ کے بعد ہزاروں ترک قبائل آ کر بازنطینی زمینوں میں عثمان کے جھنڈے تلے آباد ہونا شروع ہو گئے۔ عثمان نے نہ صرف انہیں شکست دی بلکہ پہلی بار عثمانیوں کو ایک بڑی ریاستی طاقت کے طور پر تسلیم کیا جانے لگا۔ اس جنگ کے بعد اس کی ریاست مزید تیزی سے پھیلنے لگی۔ اس نے زیادہ تر بازنطینی سرحدی علاقے فتح کیے جن میں بیلیچک، ینی شہر، ایسکی شہر جو کہ ایک اہم بازنطینی قلعہ تھا، اینیگول جو کہ کئی لڑائیوں کے بعد عثمانیوں کے قبضے میں آیا، اس کے علاوہ یار حصار اور بیلیچک، یہ دونوں قلعے عثمان نے ترکیب سے ایک شادی کی تقریب کے بہانے فتح کیے۔ یہاں سے عثمان کے لیے کافی اسلحہ اور مال غنیمت حاصل ہوا۔ کویول حصار، مدورنا اور اس کے گرد و نواح کے علاقے بھی اسی نے فتح کیے۔ بورسا کا بھی عثمان غازی نے محاصرہ کیا، مگر یہ 1326 عیسوی میں ان کے بیٹے اورحان غازی کے ہاتھ آیا، کیونکہ 1324 میں ہی عثمان غازی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اگلی قسط میں جانیں گے عثمان غازی کا انتقال کیسے ہوا۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوا تو اس کی ریاست کہاں تک پھیل چکی تھی، اور اس ریاست کو اورحان غازی نے کیسے سلطنت میں تبدیل کیا۔ اس لیے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں
تاکہ وہ ویڈیو بھی بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔